अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, की हाल चाल ने। बयान दल लैके चलने मोहम्मद अली मिर्ज़ा के बयान ते सुनो, दिल नूं चंगा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करना। थैंक यू। आप तमाम फ़िरकों को मुसलमान समझते हैं, सबके पीछे नमाज़ें पढ़ते हैं, ख्वाह शिर्क करे या ये करे, खिलाफ सुन्नत नमाज पढ़ रहे हों, तमाम तरीक़ों से नमाज क्या रसूलुल्लाह से साबित है। देखें, इन टॉपिक्स के ऊपर तो मेरी पूरी वीडियोज़ हैं, आप एक तफसीली वीडियो देख लें। शिर्क वाले इमाम के पीछे नमाज पढ़ना, उसमें मैंने पूरी डॉक्ट्रिन बयान की हुई है। सही बुखारी के अंदर 694 नंबर हदीस है कि अनकरीब ऐसे इमाम आएंगे जो तुम्हें गलत नमाजें पढ़ाएंगे, तुम उनके पीछे नमाज पढ़ लेना, उनकी गलती का वबाल उन्हीं पर होगा। और उससे अगली जो हदीस है सही बुखारी में 695 नंबर, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब बागियों ने, बलवाइयों ने महसूर कर दिया तो लोगों ने पूछा कि हम इनके पीछे नमाज पढ़ लें क्योंकि मस्जिद पे उनका कब्जा है। तो उन्होंने कहा नमाज एक मुसलमानों में नेकी का काम है, नेकी के कामों में इनका साथ दो और बुराई में इनसे अलग रहो। तो इस हदीस के ऊपर इमाम बुखारी ने बाब बांधा है, बागी और बिदती के पीछे नमाज पढ़ने का हुक्म। यानी हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से ये फतवा उन्होंने नकल किया। अब ये कहना कि वो बागी थे, बिदती थे, मुशरिक तो नहीं थे, ये तो बाद में बात होगी। पहले तो ये है कि आपको जो बताया गया कि बिदती के पीछे नमाज नहीं होती और बिदती का ना अल्लाह ताला को फ़र्ज कबूल करेगा ना नफिल कबूल करेगा, ये हदीस तो थी। तो ये सारी बातें हजरत उस्मान को तो पता थी, फिर भी उन्होंने कहा नमाज हो जाती है। आपके नजदीक तो बिदतियों के पीछे भी नहीं होती, आपकी डॉक्ट्रिन तो गई। ठीक है, अब रह गया जो कलमा गो मुशरिक है। तो चूंकि कलमा गो है, अहले किबला है, नबी इस्लाम को खातमुन नबीयीन मानता है, अगर तावील की कहीं गलती लगी है तो बस उसकी इस्लाह की आप कोशिश करेंगे। अगर आप उसे काफिर डिक्लेयर कर देंगे फिर आप उसे क्या दावत देंगे? इससे तो कोई एंड रिजल्ट नहीं निकलेगा। और यूं आप क्रॉलरीज बनाना शुरू कर दें तो इसका तो एंड ही कोई नहीं है, सीधी सी बात है। देखें, कल तक ये लोग कहते थे कि शिया काफिर है क्योंकि साहबा को गालियां निकालते हैं। जब हमने बनु उमैया से गालियां साबित की हैं, अब इन्होंने अपना फतवा ही वापस ले लिया, कहते हैं नहीं साहबा को गाली देने से अब काफिर तो होता ही नहीं है। पहले तो होंदा सी, तो हर गाली जाली निकली, कोई गल भी तो बाबे की सही नहीं निकली, सारे फतवे 2 नंबर निकले क्योंकि वो सर्वाइव ही नहीं कर सके ना। पढ़े लिखे बंदे से राब्ता पड़ गया, पढ़े लिखे बंदे से जब आपका वास्ता पड़ेगा तो आपके फतवों के साथ यही कुछ होगा। वो अपने अपने जमाने में लोग अपने अपने एक स्कूल ऑफ थॉट में थे, अपने अपने रंग के अंदर थे, अपने अपने करोफर के अंदर थे, उस जमाने में बस फतवे दे दिए। तो वो कुरान और सुन्नत नहीं है। किसी इमाम का कोई फतवा कि फलां के पीछे नमाज होती है नहीं होती, चाहे वो इमाम बुखारी हो, इमाम आमम बिन हंबल हो या आज का कोई इमाम काबा हो, वो फतवा है, यानी उसकी राय है, कुरान और सुन्नत नहीं है। ये ज़हन में रखिएगा। इमाम काबा अगर कह रहे हैं ना कि बरेलवियों के पीछे नमाज नहीं होती, तो इमाम काबा के मानने वाले थोड़े लोग हैं, बरेलवी ज्यादा हैं। उनका इमाम ये कहता है कि इमाम काबा नजदी है। तो जिस इमाम काबा के पीछे खुद नमाज नहीं होती है, वो ये कैसे कह सकता है कि बरेलवियों के पीछे नमाज नहीं होती? तो कहेंगे नहीं हो जाती है, और सबके पीछे हो जाती है। बाकी आप वीडियो देख लें मेरी। आपके लेक्चर्स की क्लिप काट कर बयान करते हैं, हमें कैसे पता चले कि वो क्लिप कौन से लेक्चर से काटा है? मेरे भाई, जिसने काट के भेजा है ना, उसके मुंह पे मारे ना वो क्लिप। हमसे ना पूछा करें, हमने क्यों बताना है? जिसने ये शरारत की है, अगर वो इस्लाम के साथ मुखलिस है, अगर वो मोमिन है, मुनाफिक नहीं है, तो उसका काम है ना। तो आपको ये पता चलेगा कि उसके पास भी पीछे से आया होता है। उसे कहो कि जालिम इंसान, जब तुझे पता ही नहीं था तूने आगे क्यों भेजा है? उसे के पीछे पीछे शैतान ही निकलेगा जो जुम्मे वाले दिन मेंबर पे आपको नजर आता है इंसानी शक्ल में। हमने नहीं काट के आपको बताना, यही हमारी जीत है कि मैंने अपने स्टूडेंट्स को बारहा कहा कि आपके पास कोई क्लिप आए तो उसको कहेंगे पूरी वीडियो भेजो, और क़यामत तक नहीं पूरी वीडियो भेज सकता। इस बात का सबूत है कि वो क्लिप उन्होंने सिर्फ शैतान के हत्थे चढ़ के
آپ کے استاد کو ڈیفیم کرنے کے لیے بھیجا ہے، لیکن اس میں سے نکلنا کچھ نہیں ہے. مجھے بتائیں آپ میں سے کتنے لوگ ہیں، ہاتھ کھڑا کریں ریئل ٹائم، جنہیں میرا تعارف نیگیٹو ہوا تھا. ہاں تو آپ لوگ یہاں تو نہ بیٹھے ہوتے نا، کلپ کاٹنے تھے ان کو. یہ جو حرکتیں کرتے ہیں نا، انہی سے پوچھ لیا کریں کہ پوری ویڈیو پیش کرو کدھر ہے، تو وہ نہیں پیش کر سکیں گے. تو انہیں کہ یار تمہارا جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے. مسلم شریف میں حدیث ہے کہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے کر دے. تو تم تو بھائی اب کذاب ڈکلیئر ہو گئے ہو، سیدھی سی بات ہے. دجالوں میں سے ایک دجال ہو گیا ہو، دجل کیا نا، جھوٹ بولا ہے، فریب کاری کی ہے، دھوکہ دیا ہے. تو ہم نے نہیں بتانا، نہ ہم سے کوئی یہ ڈیمانڈ کرے کہ ہم نے اپنی پوری ویڈیو بتانی ہے. نہیں، بالکل نہیں بتانی. جنہوں نے آپ کو کلپ بھیجا ہے انہی سے کہیں کہ بھائی پوری ویڈیو بھیجو. تو جب وہ نہ بھیجیں تو آپ سمجھ لیں. اب اس کے اگینسٹ آپ دیکھیں، ان کے بزرگوں کا فیض تو یہ گندے انڈے ہیں جو کلپ کاٹتے ہیں. ہمارا فیض آپ نے دیکھا ہے؟ ہمارے کبھی کسی اسٹوڈنٹ نے کسی عالم دین کی آدھی کٹی ہوئی ویڈیو آگے فارورڈ نہیں کی. یہ آدھے کٹے ہوئے چھوٹے چھوٹے کلپ میرے ہی مارکیٹ میں ہے نا. اور کسی کے یہ آدھے چھوٹے کٹے ہوئے کلپ آپ کو کہیں نظر آئے ہیں کہ وہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ کاٹ کے تو پبلک میں عام کیے ہوں؟ وہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ تو ہم نے کرنے تھے نا، ہم تو یہ غلیظ کام نہیں کر رہے. ادروائز یہ سب کچھ ہم کر سکتے ہیں، مسئلہ تو کوئی بھی نہیں ہے. ایون میں آپ کو بتاؤں، میرے تک اگر کسی کا آؤٹ آف کانٹیکسٹ کو کلپ پہنچے بھی نا تھوڑا بہت کاٹ کے، تو میں نے کبھی اس کے اوپر اس طریقے سے چڑھائی نہیں کی ہے کہ یہ غلط کہہ رہا ہے. مجھے پتا ہوتا ہے کہ یہ بات اس طرح نہیں ہوئی، ایسے ہوئی ہے. اگلے دن مجھے کسی نے طارق مسعود صاحب کا ایک کلپ دکھایا. اب مجھے تو پتا چل گیا تھا کہ یہ بات کیا کر رہے ہیں. میں نے کہا یار یہ کاٹا ہوا ہے. اس کی وجہ یہ ہے، اگرچہ میں نے پوری ویڈیو نہیں دیکھی ہوئی، لیکن مجھے پتا ہے یہ بات کس سینس میں ہو رہی ہے. اور پھر اس کے کچھ دنوں کے بعد ہی نا میرے سامنے وہ ویڈیو پوری بھی آ گئی، تو میں نے وہی نکلی جو میں سمجھ رہا تھا کہ یہ بات ہوئی ہوگی. حالانکہ مجھے وہ کسی نے دکھایا کہ جی ایک ویڈیو ریکارڈ کرا ہوا ہے، دیکھو مفتی نے کیا کہتا ہے. جی میرا دماغ خراب ہے. اس لیے بڑی احتیاط کیا کریں. باقی جو آپ کو بھیجتے ہیں آپ انہی سے پوری ویڈیو مانگا کریں. اور یہ تو بڑا اچھا موقع ہے کہ آپ کو کٹا ہوا کلپ بھیجیں، آپ انہیں کہیں گے جی پوری ویڈیو بھیجو، تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ ان کے پاس بھی نہیں ہے. تو اس سے کہیں کہ بھائی جب تمہارے پاس بھی نہیں تھا تو تم نے کیوں ہی ایزیوم کر لیا. اپنے بزرگوں کی تو گالیوں کی بھی تعویل کرتے ہو. اور ہمارے چھوٹے کلپ کو اگر کوئی اسٹوڈنٹ کہتا ہے کہ بھائی آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے، اس کا ایک پورا سیاق و سباق بیان ہوا ہے، تو وہ تعویل ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہو. اپنی تو گالیوں کو بھی تعویل کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. یہ میں آپ کو فرق بتا رہا ہوں. اور بار بار ہم نے کوئی کلیریفیکیشن نہیں دینی، اس سے تو پھر ایک سلسلہ چلتا رہتا ہے. وہ آلریڈی ویڈیوز میں ریکارڈ ہے. اس طرح کے کلپ آپ قرآن سے بھی کاٹنا شروع کریں تو آپ حیران ہو جائیں گے قرآن کے اندر کیا کچھ لکھا ہوا ہے، لیکن وہ پورے کانٹیکسٹ کے ساتھ بات ہوئی ہوئی ہے. اس کانٹیکسٹ میں اس بات کو سمجھیں تو بالکل ٹھیک ہے، الگ کر کے دیکھیں تو آپ کو وہ انتہائی عجیب و غریب بات لگے گی کہ یار یہ کون سا مزاج ہے، یہ سمجھانے کا کون سا انداز ہے. تو آؤٹ آف کانٹیکسٹ قرآن پاک سے بھی لوگوں نے چیزیں کاٹی ہیں. کیا غیر مسلموں نے قرآن پاک کی آیات آؤٹ آف کانٹیکسٹ کاٹ کے اسلام کو بدنام نہیں کیا؟ آج تک کتابیں لکھ رہے ہیں یہ قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے، قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے. وہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن میں ویسا نہیں لکھا ہوا، وہ کچھ اور لکھا ہوا ہوتا ہے. تو اگر قرآن کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، احادیث کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، تو میں تو شاہی کوئی نہیں. پھر تو اس میں طریقہ یہ ہے کہ آپ پوری بات ان سے منگوایا کریں. بخاری مسلم میں لکھا ہے کہ حضرت عمر نے ایک صحابی کو منافق کہہ دیا. اب اتنی بات اگر کرتا ہوں، ایک بدری صحابی کو کہا یا رسول اللہ اجازت ہے میں اس کا گلا کاٹ دوں منافق کا، اور اس کے بعد میں کہوں کہ حضرت عمر جو ہے وہ بدری صحابہ کو منافق کہا کرتے تھے. تکفیری سوچ تھی حضرت عمر کی، خارجیانہ سوچ تھی. نعوذ باللہ اس قسم کی اگر میں بات کرنا شروع کر دوں تو زیادتی والی بات ہے. وہ پوری بات ہوئی ہے، ابن ابی بلتہ نے نبی علیہ السلام کا راز لیک کیا اور وہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتایا. نبی علیہ السلام نے مولا علی کو بھیجا، اس عورت کے جوڑے سے وہ خط ریٹریو کیا. تو ظاہر نبی کے ساتھ غداری کرنے والا منافق ہی ہو سکتا ہے. لیکن نبی علیہ السلام نے کہا کہ یہ بدری ہے، دنیا کی محبت میں مغلوب ہو کے اس سے ہوا ہے، یہ منافق نہیں تھا، دنیا کی محبت کی وجہ سے پسیج گیا.
اب نبی تو یہ فیصلہ کر سکتے تھے، ظاہر ہے کہ ان کو تو وہی کی تائید حاصل تھی. حضرت عمر نے بالکل صحیح رزلٹ نکالا ہے کہ جو نبی کے ساتھ غداری کرے وہ واجب القتل اور منافق ہے. لیکن نبی علیہ السلام نے کہا کہ مجھے وحی کے ذریعے اللہ نے بتایا یہ دنیا سے مغلوب ہو گئے، اس نے کیا ہے، اسلام کے ساتھ یہ مخلص ہے. اسی لیے بخاری میں حدیث ہے، حضرت عمر کہتے ہیں جب تک رسول اللہ ہم میں موجود تھے نا، ہم لوگوں کے دلوں کے اوپر بھی فیصلہ کرتے تھے، کیونکہ اللہ وحی کے ذریعے بتاتا تھا. اب آسمان کا زمین سے رشتہ منقطع ہو گیا، اب جو ظاہر میں ہوگا نا اسی کے اوپر فتویٰ لگے گا. وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے اندر یہ تھا جو اس نے غدار، یعنی یہ ابن ابی بلتا نے اگر حضرت عمر کے دور میں یہ کیا ہوتا تو ان کی گردن اترنی تھی، چاہے وہ بدری تھا، اس نے نہیں تھا بچنا. کیونکہ کون بتاتا کہ یہ دنیا سے مغلوب ہوا ہے یا اس نے مسلمانوں کے ساتھ غداری کی ہے؟ سامنے تو غداری نظر آ رہی ہے نا. اچھا، اب اس حدیث سے امام بخاری نے ایک بڑا عجیب رزلٹ نکالا اور کمال کا کام کیا. انہوں نے اس کو چیپٹر کی ہیڈنگ میں ڈالا کہ اگر کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو غلط فہمی کی بنا پر کافر کہہ دے تو وہ کہنے والا کافر نہیں ہوگا. یہی بات میں نے کر دی تھی کہ اگر کوئی شیعہ کسی صحابی کو کافر کہتا ہے اپنے علم کی وجہ سے تو وہ کافر نہیں ہوگا. انہوں نے کہا دیکھو جی اس نے تو کہہ دیا صحابہ کو جو کافر کہے گا کافر نہیں ہوگا. اور امام بخاری نے کہا ہوا ہے، تمہارے بزرگوں نے بخاری بھی نہیں پڑھی ہوئی تھی، امام بخاری نے چیپٹر کی ہیڈنگ میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی صحابی دوسرے صحابی کو کافر کہہ دے تعویل کی غلطی کی وجہ سے تو کفر نہیں لوٹے گا. حالانکہ حدیث ہے کہ جس نے کسی مسلمان کو کافر کہا وہ کافر ہو جائے گا. تو دیوبند نے انڈیا سے میرے خلاف فتویٰ نکالا، ان جاہلوں نے بخاری بھی نہیں پڑھی ہوئی، فضائل مار پارٹی. تو پھر ٹھیک ہے، مٹی پلید کروا لی نا مجھ سے، میں نے بخاری سے وہ نکال دیا، ہاں میں لگاؤ اب امام بخاری پہ فتویٰ. پیورلی علمی باتیں تھی، میں پبلک میں لے کے آیا. اب ان کے لیے تو تکلیف ہوگی کیونکہ ان بچاروں کا علم سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، بزرگ بابوں کے ماننے والے لوگ، ان کا قرآن و سننے سے کیا لینا دینا. تو وہ ساری کی ساری باتیں وہ کانٹیکسٹ کے ساتھ ہوتی ہیں. ہاں، میں حضرت ابوبکر عمر عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین علیہم السلام اجمعین کو صحابی مانتا ہوں. میں اگر انہیں کافر کہتا ہوں تو میں کافر ہو گیا، کیونکہ میں انہیں مسلمان سمجھتا ہوں. اور جو تعویل کی بنا پر یا غلط روایتوں کے انڈر آ کے ڈسیو ہو گیا، اور یار لوگ توحید میں گمراہ ہو گئے ہیں. صحابہ کی عظمت تو بہت نیچے کی بات ہے، لوگ توحید میں گمراہ ہو گئے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ کے بھی بابوں سے قبروں والوں سے مانگتے ہیں، نہیں مانگتے تو ہم ان کی اصلاح ہی کرتے ہیں نا. صحابہ کی گستاخی بڑی چیز ہے یا اللہ کی گستاخی یا رسول اللہ کی گستاخی؟ اللہ رسول کی گستاخی بڑی چیز ہے نا. لیکن ہم سمجھاتے ہیں نا لوگوں کو، بتاتے ہیں کہ بھئی یہ چیز یوں نہیں یوں ہے. میں نے کبھی ان چیزوں کے اوپر جو کفریہ عقائد ہیں ان کے اوپر کبھی بھی میں نے کسی فرقے کو کافر نہیں کہا، میں اس عقیدے کو کفریہ بتاتا ہوں کہ یہ عقیدہ کفری ہے. باقی جسے تعویل کی غلطی لگی ہے اس کی ہم نے اصلاح کی کوشش کرنی ہے. شیعہ حضرات کے مطابق بخاری میں حضرت موسیٰ کی توہین کی گئی ہے. اس حدیث کا مطلب بتائیں. یہ جو میری ایک پوڈ کاسٹ بھی اویس ربانی صاحب کے ساتھ ریکارڈ ہوئی تھی، اس میں نے یہ سارے واقعات کو ڈسکس کیا. یہ اس طریقے سے نہیں ہے جیسے یہ کہتے ہیں. پہلے تو قرآن پہ آئے نا. قرآن میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جا کے حضرت ہارون کی داڑھی کھینچ لی. یہ بخاری میں لکھا ہوتا تو انہوں نے کہنا تھا دیکھیں جی کتنی توہین ہو گئی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی جو ہے وہ دوسرے نبی کی داڑھی کھینچے. ویسے یہ ہو سکتا ہے ایسے؟ ہم تو ایک دوسرے کی داڑھی کھینچنے کو غصے میں غلط سمجھتے ہیں. بھائی بشری تقاضا سا ہو گیا. اس طرح کے کئی بشری تقاضے قرآن میں انبیاء کرام کے رپورٹ ہوئے ہیں. اب اس طرح کے جو بشری تقاضے ہیں ان کو بنیاد بنا کے یہ کہنا ان کی توہین ہوگی، یہ بالکل غلط ہے. تو وہ پوڈ کاسٹ میرا خیال انہوں نے ابھی اپلوڈ نہیں کی ہے، اس میں نے اس قسم کی ساری جو چیزیں تھیں وہ ڈسکس کی ہوئی ہیں. ویسے مختلف کیا صحیح بخاری 100% صحیح ہے، یہ میرا ایک کلپ ہے وہ دیکھ لیں، اس میں نے ان واقعات کو ڈسکس کیا ہے. فی الوقت آپ کے لیے اتنی کافی ہے. قرآن میں لکھا ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی کھینچی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غصے میں. جب وہ کوہ طور سے واپس آئے تو بچڑے کو رب جو مانا ہوا تھا جن لوگوں نے، کیونکہ ان کو وہ نائب بنا کے گئے تھے، تو ذرا اس کا بتائیں اس کا کیا کرنا ہے. تو یہ دیکھیں آئے آئیں ان کی، تو پھر وہی بات کریں گے جو ہم کرتے ہیں کہ انسان ہے، بشری تقاضے ہیں، انسان ایسا ہو سکتا ہے. حضرت جبرائیل بشارت دے رہے ہیں حضرت مریم کو کہ آپ کو اور آپ کے بیٹے کو ہم جان والوں کے لیے نشانی بنانے والے ہیں.
ابھی پریگنینسی ٹھہری نہیں ہے اس وقت آگے بشارت دے رہا ہے. اور جب حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے ہیں اور حضرت مریم کیا کہہ رہی ہیں, میں مر کے مٹی ہو جاتی اس دن سے پہلے کہ مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. ان کو تو خوشی کرنی چاہیے تھی کیونکہ حضرت جبرائیل نے بشارت دی تھی. تو یہ کیوں کہا؟ بشری تقاضا. انسان تو بہرحال انسان ہے, وہ حالات اور واقعات کے زیر اثر تو آتا ہے, تو ہو جاتا ہے ایسے انسان کے ساتھ. آج کے دور میں عام آدمی دین کیسے سیکھے جبکہ فرقوں میں بہت زیادہ اشکال ہے؟ کوئی نہیں ہے جی اشکال. قرآن پڑھیں, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پتہ چل جائے گا. بالکل قرآن اپنے عقائد و نظریات کے اندر کلیئر ہے, آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا یہ سارا فراڈ کر رہے ہیں. ایک ہفتے کی گیم ہے, سارا فراڈ آپ کو سمجھ آ جائے گا. سب سے پہلے عقیدوں سے شروع کریں نا. جو مولوی اپنی کتابوں کے انکاری ہیں, جب کتابوں میں گستاخیاں دکھائی جائیں تو ان کو کیسے جواب دیں؟ کوئی انکاری نہیں ہے. شیعہ کے علاوہ تو میں نے کوئی انکاری نہیں دیکھے, اسی لیے میں شیعہ کی گستاخیاں ہائی لائٹ بھی نہیں کرتا. مجھے پتا ہے کہ ان کے پاس بھاگنے کا راستہ ہے. وہ کہتے ہیں ہماری کتابیں ہی نہیں, ہم نہیں مانتے ان کتابوں کو. وہ کہتے ہیں تو آپ لوگ مانتے ہو نا, ہم تو اصول الکافی کی روایتوں کو بھی جعلی سمجھتے ہیں بعض. تو مسئلہ آتا ہے اہل سنت کا, تو اہل سنت کوئی نہیں بھاگتے جی, بالکل نہیں بھاگتے کتابوں سے. ہم نے جو گستاخیاں ہائی لائٹ کی ہیں وہ مانتے ہیں. اس کا ثبوت ہے کہ انہوں نے مناظرے کیے ہوئے, بھاگ کیسے سکتے ہیں؟ ہاں کسی آپ کے گلی محلے کے کسی مولوی نے آپ سے جان چھڑانے کے لیے کہہ دیا میں نہیں مانتا, تو وہ اس نے جھوٹ بولا آپ کے ساتھ, وہ جھوٹ بولا اس نے. یہاں پہ کئی لوگ غصے میں آ کے کہتے ہیں جی اے بخاری مسلم کو ہم نہیں مانتے. اسی مولوی سے کہنا جمعے میں ذرا اناؤنسمنٹ کر مجھے فتویٰ لکھ کے دے, فوراً بھاگ جائے گا. ویسے کر دے گا یہ بات کہ جی ہم نہیں مانتے بخاری کو. لیکن یہ وہ سٹیٹمنٹ ہے جس طرح پولیٹیکل لوگوں کی پبلک میں سٹیٹمنٹ اور ہوتی ہے, علیحدگی میں اور ہوتی ہے. تو یہ اس طرح کی دو نمبری کرتے ہیں وہ. بعض احادیث کو آپ جب صحیح حسن کہتے ہیں, دوسرے علماء کو ضعیف کہہ رہے ہوتے ہیں. عام بندہ اس مسئلے کو کیسے, عام بندہ یہ کرے کہ ان دونوں حدیثوں کو چھوڑ دے, بخاری مسلم پہ چلے. عام بندہ, عام بندے کے لیے کافی ہے. ہم نے کب کہا ہے کہ آپ بخاری مسلم سے ہٹ کے اور احادیث جو ہیں ان کے اوپر ایک دوسرے کے ساتھ بحث کرنا شروع کر دیں؟ ہمارا اصول یہ ہے کہ بخاری مسلم کے علاوہ جو احادیث کی کتابیں ہیں ان میں جو بات بخاری مسلم میں قرآن میں فٹ ان بیٹھتی ہے ہم ان محدثین کا ساتھ دیتے ہیں جو اس روایت کو صحیح کہتے ہیں, اور جو اس کے اپوزٹ جاری ہوتی ہے اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. جب دو رائے آ گئی ہیں تو آپ نے دونوں میں سے ایک رائے لینی ہے. تو رائے پھر یہ ہے کہ جس کی بات قرآن و سنت میں بیٹھتی ہے ان قرآن و سنت کے پورشن میں جس کے اوپر سب کا اتفاق ہے. قرآن پہ تو اتفاق ہے, بخاری مسلم پہ اتفاق ہے. تو یہ اصول ہے. چونکہ یہ جنرل سوال تھا اس لیے میں نے اس کا جنرل جواب دیا. آپ اسپیسیفک کوئی کوشچن کرتے ہیں اگر مثال کے طور پہ تو میں اس کا جواب بھی دے دیتا. ڈارون کا نظریہ ارتقاء کی کیا حقیقت ہے؟ اسلام میں اس قسم کا کوئی تصور موجود ہے؟ جو اس کی بگڑی ہوئی شکل اس وقت بتا رہے ہیں اس کا تو کوئی تصور نہیں ہے, لیکن ارتقاء تو بہرحال اس حوالے سے تو ایوولوشن تو ہوئی ہے. انسانوں کے اندر بھی کتنی ایوولوشن ہوئی ہے. مجھے بتائیں کہ نیوٹن سے پہلے کسی کو سیب گرنے سے کیوں نہیں یہ آئیڈیا ہوا کہ گریویٹیشن بھی کوئی چیز ہے؟ سیب تو شروع سے ہی درخت سے نیچے ہی گرتا تھا, پہلے آسمان پہ تو نہیں گرتا ہوتا تھا, نیچے ہی گرتا تھا. تو وقت کے ساتھ ساتھ ارتقاء تو ہوا ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. ذہنی بلوغت بھی ہوئی ہے انسان کی. ایویشن کی ہسٹری بھی آلموسٹ 100 سال پرانی ہے. تو پہلے تو لوگ ہوا میں نہیں اڑ سکتے تھے, نہ بزرگ اڑ سکتے تھے نہ غیر بزرگ اڑ سکتے تھے. اچھا یہ جو کہتے ہیں بزرگ اڑتے تھے, انہوں نے بوئنگ جہاز کیوں نہیں بنا لیا یار؟ اونٹ بنا کے دس دو, سارے بزرگ مل کے بوئنگ جہاز تے چھڑ دو, اللہ دو بندے ہو, اس کا ایک پرزہ نہیں یہ لوگ بنا سکتے. یہ مجھے پتا ہے کتنی کمپلیکس ٹیکنالوجی ہے وہ, کیا سائنس اس کے پیچھے انوالو ہے, اس میں جو مٹیریل یوز ہوتے ہیں وہ کیسے ہیں, ان کو تو پتہ ہی نہیں کسی چیز کا. تو وہ والا نظریہ کہ انسان جو ہے وہ بندروں کی اولاد ہے, یہ والا معاملہ تو بالکل غلط ہے. باقی جو ایوولوشن والا معاملہ ہے وہ کسی درجے میں ہوا ہے. ایوولوشن اور انجینئر محمد علی مرزا لکھیں تو میری ویڈیو کھل جائے گی. جی آپ کا پورا یہ تھدا اللہ کے فضل سے میں نے ختم کر دیا.
آپ میں سے اگر کسی نے کوئی پرچی آگے بھیجی اور میں نے نہیں پڑھی، اور وہ ممبر پہ بیٹھنے سے پہلے، کیونکہ ممبر پہ بیٹھنے کے بعد تو فرشتے بھی رجسٹر بند کر دیتے ہیں، تو یعنی رجسٹر بند ہونے سے پہلے اگر کسی کی پرچی میں نے نہ پڑھی ہو تو وہ مجھ سے ہاتھ کھڑا کر کے پوچھ سکتا ہے کہ آپ نے میری پرچی نہیں پڑھی؟ نہیں ہے جی۔ اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنک رحمة وهیئ لنا من امرنا رشدا اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اے اللہ، جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا، ہمارے حق میں، ہمارے ماں باپ کے حق میں، ہمارے بیوی بچوں کے حق میں، پوری امت کے حق میں قبول و منظور فرما۔ جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری پناہ طلب کی، تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما، بالخصوص فلسطین کے مسلمان، کشمیر کے مسلمان، انڈیا، چائنا، افغانستان، یمن، عراق، شام، پاکستان، جہاں کئی مسلمان کس پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، اے اللہ یہ کافروں کے خلاف برسر پیکار ہیں، غیب سے ان کی عزت، آبرو، جان و مال کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، حاضرین کے دلوں میں جو نیک اور جائز دعائیں ہیں قبول منظور فرما۔ حاضرین کے جو چھوٹے بڑے رشتہ دار فوت ہو چکے مغفرت فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی عطا فرما۔ یہ تمام دعائیں تمام مسلمانوں کے حق میں قبول منظور فرما۔ ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ